बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान लिया मिन इल्मिन बिल मलाइल अअला इज़ यख्तसिमून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त तौहीद और रद्द शिर्क पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। इस मसले के अंदर मैंने कुरान करीम के अंदर जो इल्म गैब का लफ्ज़ है उसकी मुख्तलिफ़ आयात आपके सामने तलावत की हैं और बाज़ वो आयात जिनके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुशरिकीन मक्का का रद्द फरमाया इस बात का कि तुम एक तरफ तो आखिरत को नहीं मानते और दूसरी तरफ ये कहते हो कि अगर आखिरत हुई तो वहाँ पर भी हमें महल्लात मिलेंगे, हमारी अच्छी ज़िंदगी होगी। क्या तुम्हें इल्म गैब है कि तुम इतना दावा कर रहे हो? तो लफ्ज़ गैब में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के इल्म का रद्द फरमाया जो वो अपने अंदाज़े से और मुसलमानों के मुकाबले में आके बात कह रहे थे। कहीं अल्लाह ताला ने जब लफ्ज़ इल्म गैब बयान फरमाया तो वहाँ पर काहिनों का रद्द फरमाया, क्योंकि काहिन का माना ही गैब जानने वाला होता है। उनका ये इतिकाद था कि ये गैब जानते हैं, अल्लाह ताला ने उनका रद्द फरमाया। किसी मुकाम पर जिन्नात का रद्द फरमाया, अल्लाह कानू यअलमूनल गैब, कि जिन्नात अगर गैब जानते होते तो इस मुश्किल में क्यों पड़ते। कहीं अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बुतों का रद्द फरमाया, क्योंकि वो कहते थे बुत भी गैब जानते हैं। तो जहाँ अल्लाह ताला ने गैब की नफ़ी फरमाई है अपनी ज़ात के सिवा औरों की, वहाँ या मुशरिकीन मुराद हैं या जिन्नात मुराद हैं या काहिन मुराद हैं या उनके बुत मुराद हैं। और जहाँ अल्लाह ताला ने इल्म गैब की अता का इस्बात फरमाया वहाँ अंबिया मुराद हैं और औलिया मुराद हैं। और जहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने लिए फरमाया कि मैं गैब को भी जानता हूँ और ज़ाहिर को भी जानता हूँ, इसमें मुशरिकीन के उस एतकाद का रद्द है जो वो ये कहते थे कि अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म नहीं है। बुखारी मुस्लिम की रवायात मैंने आपके सामने रखी कि वो आहिस्ता आहिस्ता बातें करते थे कि कहीं अल्लाह सुन ना ले, और ऊपर कपड़ा ले लेते थे कोई बुराई करते हुए कि अल्लाह कहीं देख ना ले। तो अल्लाह के इल्म को वो नाक़िस मानते थे। तो जब गैब का लफ्ज़ आया तो कहीं अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके इस इल्ज़ाम का रद्द फरमाया और अपने इल्म का इस बात फरमाया कि मेरी शान ये है कि मैं हर चीज़ को जानता हूँ। कहीं अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जब गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया तो कहीं ये बात हुई कि वो कहते थे मुशरिकीन कि हमें मलाइका दिखा दो, हमें जन्नत दिखा दो, क़यामत कब आएगी हमें वो दिखा दो, हमें अल्लाह दिखा दो, औ नरा रब्बना औ तातिय बिल्लाह, ले आओ अल्लाह को हमारे सामने। यानी वो देख के कुछ मानना चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान की ये तारीफ़ फरमाई कि मेरे बंदे वो हैं यख्शौन रब्बहुम बिल गैब, कि वो बिन देखे अपने रब से डरते हैं। तो ये गैब का लफ्ज़ कुरान करीम में जब आप पढ़ें मुख्तलिफ़ आयात में तो वहाँ हर जगह काहिनों का, जिन्नात का और मुशरिकीन के अकायदे बातिला का रद्द होता है। और जब गैब का लफ्ज़ अंबिया और औलिया के लिए आए वहाँ अल्लाह ताला ने उनकी शान के मुताबिक उनको गैब से हिस्सा अता फरमाया होता है। जितने भी अल्लाह ताला के अता करने के ज़राए हैं उन ज़रियों में से किसी एक ज़रिए के साथ तो वहाँ पर वो गैब का लफ्ज़ आएगा। इस पर मैंने अल्लाह ताला की रहमत और तौफीक से तफसील से वो आयात बयान कर दी। आज मैं आपके सामने एक दो अहादीस जो हैं वो बयान करूँगा।
ایک حدیث تو وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب کی فضیلت کو بیان فرمایا اور لوگوں نے اس کے اوپر ایک شبہ وارد کر دیا اس کی سند پر. ایک تو آج میں وہ عرض کروں گا، اور دوسرا ایک معروف روایت اشعار کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشعار پڑھنے سے روک دیا، اس کا بیان کروں گا. اور آخر میں کوشش کروں گا کہ پچھلے پروگراموں میں نے کہا تھا، بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مفسرین نے اہل علم نے لفظ علم غیب کا اطلاق، علم غیب کا اطلاق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ہے. اور آج وہاں تک اگر میں پہنچ گیا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت فرما دے، تو اولیاء کے لیے اللہ سبحانہ اہل علم نے علم غیب کا اطلاق کیا ہے اور اس کو جائز رکھا ہے. بعض لوگوں کو یہ خیال گزرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عالم الغیب کا لفظ رکھا ہے، اس لیے اس کا اطلاق کسی پر ہونا ہی نہیں چاہیے. چلو اگر کوئی یہاں تک بات کرے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس کا استعمال فرمایا ہے تو کسی اور کے لیے نہ کریں، تو چلو تب بھی بات ایک اختلافی مسئلے کی بن جاتی ہے. یہاں تو ظلم یہ ہوا ہے کہ اگر اس کا اطلاق انبیاء اور اولیاء کے لیے کیا جائے تو اس کو شرک کہا جاتا ہے، اور ایسے بندے کو واجب القتل مبیح الدم کہا جاتا ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے اس زمین سے. میں جو جن شبہات کا جواب دے رہا ہوں وہ اس سختی کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر اس کا اطلاق کیا جائے علم غیب کا، اور عالم الغیب بھی ایون انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کہہ دیا جائے، نہ بندہ اس سے مشرک ہوتا ہے، نہ اس سے کافر ہوتا ہے، نہ اس کا خون حلال ہوتا ہے. یہ سارے خوارج کے وہم ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اگلی حدیث پڑھنے سے پہلے ایک میں بات آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ عالم الغیب کا لفظ حضور کے لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ شرک ہے اور یہ کہنے والا ایسے ہو جائے گا، مجھے اس بات کا علم ہے. اہل سنت و جماعت کے علماء نے بھی اس میں یہ احتیاط برتی ہے کہ عالم الغیب کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو، اور جب مطلقاً عالم الغیب بولا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مراد ہوتی ہے. لیکن میری وہ اس وقت بات نہیں ہے، میرا یہ ہے کہ کیا یہ لفظ اگر استعمال کر دیا جائے عالم الغیب حضور کے لیے تو کیا وہ شرک ہو جائے گا؟ کیونکہ سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب عالم الغیب کا استعمال فرمایا ہے اور وہی علم غیب الا من ارتضی من رسول میں فرمایا ہے، اس کا مطلب ہوا کہ عالم الغیب یا علم غیب انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے استعمال کرنے سے بندہ نہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، نہ اس کی بیوی اس پر حرام ہوتی ہے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ نزاع لفظی اس کا اختلاف کہہ دیں کہ احتیاط اس میں، تو یہ تو لاکھوں علماء کے اختلاف ہوتے رہتے ہیں. یعنی میں جو بات کر رہا ہوں وہ شدت ہے جس کو میں توڑ رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں عالم الغیب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے میں ایک اشارہ دیتا ہوں. حدیث بیان کرنے میں دیر ہو رہی ہے مجھے. اب آیت علم غیب کی جتنی آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جہاں عالم الغیب فرمایا ہے، وہاں ایک لفظ نہیں ہے عالم الغیب، دو لفظ ہوتے ہیں عموماً. اللہ تعالیٰ فرماتا عالم الغیب والشہادہ، کہ عالم الغیب ہے وہ، یہاں علم غیب کے ساتھ جو غیب کا علم اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عالم کا لفظ اپنے لیے فرمایا، اور پھر وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے شہادہ کے لیے بھی فرمایا کہ وہ عالم ہے غیب کا اور عالم ہے وہ شہادہ کا. تو اگر عالم غیب کہنے سے شرک ہو جاتا ہے تو پھر تو عالم شہادہ کہنے سے بھی شرک ہو جانا چاہیے. کیا ہم عالم شہادہ نہیں ہیں؟ ہم یہ جتنے ظواہر ہیں، جو ظاہری چیزیں ہیں نظر آنے والی، ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، ہم ان کے عالم نہیں ہیں؟ تو ہم تو سارے ہی عالم الشہادہ ہیں. تو اگر عالم الغیب کا لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمایا ہے تو کسی
کسی اور کے لیے اس کا استعمال کفر اور شرک ہو جائے گا، پھر تو عالم الشہادہ کا لفظ بھی کفر اور شرک ہو جائے گا، جس کا کائنات کے اندر کوئی بندہ اس کا منکر نہیں ہے، ہم سب عالم الشہادہ ہیں، اور اس کی مثالیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا، یہ میں نے پیدا کیا، تم اس کو دیکھو، یہ دیکھتے نہیں ہو۔ وہ عالم الشہادہ کو تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے، اس لیے اس لفظ سے شرک نہیں ہوتا۔ اب جن لوگوں کو یہ شبہ پڑ گیا ہے، وہ اس مسئلے کے اوپر، چونکہ جو اگلی میں نے حدیث پڑھنی ہے اس کا تعلق اس مفسرین نے اس حدیث کو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اس لیے میں نے آج اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ملائے اعلیٰ کی کچھ خبریں تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیں، جب اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ اللہ کے سامنے بیان فرما دیں، تو وہاں جو وہ حدیث ہے اس حدیث کو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ذکر کیا ہے، اس وجہ سے میں نے وہ آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان علیہ من علم بالملأ الاعلیٰ یختصمون۔ حافظ محمد جوناگڑھی اور صلاح الدین یوسف کی تفسیر کے ساتھ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم نہیں جب کہ وہ تکرار کر رہے تھے، یعنی اس حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ ملائے اعلیٰ کا حضور کو علم ہو گیا، قرآن میں یہ آتا ہے کہ مجھے ملائے اعلیٰ کا علم نہیں کہ وہ کس بات میں آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ تو جو شبہ ڈالنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حدیث تو رد ہو گئی، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کو فرشتوں کے وہ جو ان کا جھگڑا تھا اس کا علم ہو گیا، تو قرآن تو کہتا ہے نہیں علم، تو اس لیے پھر جو ہے نا وہ حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی اور وہ حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ دوستو بات یہ ہے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اور میں کیا سب پڑھانے والے اہل علم جو ہیں وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ قرآن کسی ایک آیت کا نام نہیں ہوتا، قرآن قرآن کا نام ہوتا ہے۔ اس آیت کو پڑھو، اس سے ما قبل پوری سورت کو پڑھو، پھر اس مضمون کو پورے قرآن میں پڑھو، پھر جا کر اس آیت کا مطلب بنتا ہے۔ اب میں اس آیت کو پورے قرآن کے اعتبار سے تو نہیں پڑھوں گا، صرف ایک اشارہ دیتا ہوں۔ ما کان علی من علم بالملأ الاعلیٰ، مجھے مالا اعلیٰ کی خبروں کا علم نہیں، اور علم نہیں تھا بعد ترجمہ کرنے والے یوں کرتے ہیں، اور وہ ذرا زیادہ موضوع ہے، لیکن چلو میں یہ جو میرے سامنے ہے وہ یہ کہ مجھے علم نہیں ہے۔ اب جب یہ بات ہوگی نا کہ وہ کس بات میں تکرار کر رہے تھے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اور آگے سنیں، اگلی آیت میں ہے اِن یوحیٰ اِلیَّ اِلَّا اَنَّمَا اَنَا نَذِیرٌ مُبِینٌ۔ میں نے پورے علم غیب میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ یہ وحی کے ذریعے سے فرما رہے ہیں نا، ام یقولون افترا، یہ ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اب وہ ملائے اعلیٰ کے جو اختلاف تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ملائکہ کا کیا معاملہ ہوا، شیطان نے وہاں پر کیا کیا، جب حضور نے یہ ساری باتیں بتائیں تو وہ کہتے تھے یہ من گھڑت ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب سکھایا کہ تم یہ فرماؤ، آیت اوپر سے یوں شروع ہوتی ہے قل انما انا منذر، تم فرما دو میں منذر ہوں۔ اس کے بعد وہ مضمون چلتا ہے، پھر آگے فرمایا قل هو نبأ عظیم، تم وہ خبر عظیم کے بارے میں بتاؤ، اور پھر ان کو یہ بات بتاؤ کہ یہ جو آدم علیہ السلام کا ملائکہ کا سجدے کا جو قصہ ہے، کیونکہ اگلی آیتوں میں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون وہی باتیں بیان ہوئی ہیں، ان کا مجھے تم کہتے ہو میں نے گھڑ لیا، مجھے ان کا کب پتہ تھا یا کب پتہ ہے، ہاں مجھے کیسے ان کا پتہ چلا؟ تم تو کہتے ہو نا میں نے گھڑا ہوا ہے، او اللہ کے بندو یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، ان یوحیٰ الیہ، یہ تو میرے مولا نے مجھے سارا علم دیا ہے، اس کے بتانے سے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں نے کیا باتیں کی، ملائے اعلیٰ کی کیا باتیں ہوئیں، وہ باتیں میں تم کو بتا رہا ہوں، اور اگلی آیات میں سب ان باتوں کا ذکر ہے۔ اب یہ دیکھیں
اس آیت سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ملائے اعلیٰ کا حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے علم ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن صرف اتنی زحمت کرنی پڑے گی اس آیت کے بعد اگلی آیت کو اور اس سے پہلی آیت کو پڑھیں اور اس کی بعد والی آیات جن میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ملائکہ کے سجدہ کرنے کا اور ابلیس کے انکار کا ذکر ہے، جب اس کو پڑھیں تو ما کان لیا من علم بالملأ الاعلی، جب وہ ملائکہ کہہ رہے تھے ہم بہت ہیں عبادت کرنے والے، مجھے ان باتوں کا کیا پتا تھا، یہ تو میرے مولا نے مجھے بتائی ہیں تو مجھے اس کا علم ہوا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات صاف ہو کے سامنے آ گئی کہ لوگ جس آیت کو جس سے ان کو بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ یہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، اسی آیت کی نیکسٹ آیت پڑھ لیں اور اس سے پہلی آیتیں پڑھ لیں اور پوری سورت پڑھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور کو علم تھا۔ پوری سورہ صاد کے اندر پہلی 8 آیتوں کے بعد پورا علم غیب انبیاء کا، موٹر وے کے پورے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور آخر میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بتایا، ملائکہ کا واقعہ بتایا۔ تو جو بعد میں قیامت والے دن ہونا ہے اس کا سارا بیان کیا، اور اس سے پہلی آیتوں میں تو جہنم کے اندر جو مشرکین کی لڑائیاں ہوں گی نا، وہاں جا کر وہ یختصمون، پہلے ان کے لیے لفظ آیا ہوا ہے کہ وہ لڑیں گے، آپس میں جھگڑیں گے، جہنم کی باتیں۔ سبحان اللہ۔ اب آیات کا کمال دیکھیں ذرا، میں 1 منٹ اور آپ کا لے رہا ہوں۔ یہاں پر ابتدا میں کائنات کی ابتدا کی حضور باتیں بتا رہے ہیں، ان یوحا الی، جو اللہ نے ان کو بتائیں۔ کائنات کی ابتدا کی باتیں حضور نے بتائیں، پھر کائنات کے آخر کی باتیں حضور نے بتائیں، اور اس کائنات کے اندر درمیان میں کیا ہوا وہ موٹر وے کے سارے واقعات بتائے۔ تو اگر کسی کو تھوڑا سا بھی اس بات کا اس کی طرف توجہ کرے، میں میرے منہ سے نکلنے لگا تھا، اگر علم ہو، علم تو لوگ بہت دعویٰ کرتے ہیں، اگر تھوڑی سی کو توجہ کرے تو غیب کہتے ہیں ماضی کی باتوں کو، غیب کہتے ہیں مستقبل کی باتوں کو، جن کا حواس خمسہ کے ذریعے سے نہ پتہ چل سکے۔ تو اس صورت کے اندر حضور نے ماضی کی باتیں بھی کھل کے بیان فرما دیں، اور درمیان میں وہ تاریخی اپنے سے پہلے کی باتیں وہ بھی بتا دیں، قیامت کو کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا، جہنم میں جا کر ان کی لڑائیاں کیا ہوگی وہ بھی بتا دیا، اور وہ باتیں کیا کریں گے وہ بھی بتا دیں۔ یہ سارا غیب بتانے کے بعد مولانا یونس نعمانی کا میں نے یوٹیوب پر سنا، انہوں نے دورہ تفسیر کراتے ہوئے اپنے طلباء کو یہ بات رٹا رہے تھے کہ دیکھو بھئی، یہ اعلیٰ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے انباء الحی، اس کو انہوں نے سامنے رکھا اور اس کا وہ اپنے ذام میں رد کر رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اس سے 10 سندوں سے یہ حدیث ہے مروی کہ فعلم تو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کوئی زمین و آسمان میں ہے وہ جان لیا۔ تو وہ کہہ رہے تھے یہ احمد رضا خان نے جو لکھا ہے یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ تو اب وہ دیکھیں جس آیت کو وہ تلاوت کر رہے تھے، سبحان اللہ، اس آیت میں، اس صورت کے اندر اور اس مضمون کے اندر تو آقا نے غیب کے سمندر بہا دیے ہیں۔ اور اب چونکہ اسی آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، اب وہ مولانا یونس نعمانی کا اور بعض دوسرے دوست ہیں ہمارے جو شبہ ڈالنے والے، ان کا سوال ہے۔ اب میں وہ آپ اس حدیث کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ اس کے بارے میں وہ اس کے الفاظ سن لیں۔ یہ 2 طرح کی ہے، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے جواب دیا۔ ایک میں مضمون یوں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے عرض کیا کہ ادباً تو جانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے رحمت ان کے اوپر رکھے اور حضور فرماتے ہیں مجھے علم ہو گیا، جو بھی اس کے وہ طرق ہیں، میرا وہ مسئلہ نہیں ہے طرق کا۔ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی کی سب سے پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ قال فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بردها بین ثدیی او قال فی نہر فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض قال
یا محمد حل تدری فیما یختصم الاعلیٰ قلت نعم قال فی الکفارات۔ جب اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے دستے رحمت رکھے تو دیکھیں حضور کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، زمین کے اندر جتنی چیزیں تھیں ان کا مجھے علم ہو گیا۔ اب پھر میں اس بات کو لاتا ہوں، اب اس علم کا نام کیا ہوگا؟ سائنسدانوں کا علم، سائنس کا علم۔ اب زمینوں کے اندر کا علم اور زمین کہاں، زمین پر کیا کیا ہے کائنات کے اندر، اس کا علم، پھر آسمانوں میں کیا کیا ہے اس کا علم۔ اور جب آپ اس روایت کو، ان الفاظ کو پڑھیں فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں، ساتوں آسمانوں میں، جو کچھ ساتوں زمینوں میں۔ تو اب بتائیں اس علم کے ساتھ لفظ کیا آئے گا؟ علم اطلاع آئے گا اور علم انباء آئے گا یا علم غیب آئے گا؟ یہاں پر علم غیب آئے گا۔ کیوں کہ یہ ساری چیزیں لوگوں سے چونکہ غیب ہیں، جب حضور نے ان کو جان لیا، اب آقا کے لیے وہ غیب نہیں رہیں، امت کے لیے تو اب بھی غیب ہیں، مخلوق کے لیے تو اب بھی غیب ہیں۔ اس لیے جب علم غیب کا لفظ حضور کے لیے آئے گا وہ امت کے مقابلے میں ہوگا کہ جن کو مخلوق نہیں جانتی مصطفیٰ جانتے ہیں، اور جب خدا کے لیے علم غیب کا لفظ آئے گا وہ بھی مخلوق کے مقابلے میں ہوگا کہ جن کو مخلوق نہیں جانتی ان کو خدا جانتا ہے، اور خدا کے بتانے سے اس کا حبیب مصطفیٰ جانتا ہے۔ تو یہاں پر زمین و آسمان کے علم وہ آ گیا۔ دوسری روایت اسی کے اندر ترمذی میں ہے، وہ ترمذی کی دوسری سند سے آئی ہے، وہ کہتے ہیں اس کے اندر ہے فعلمت ما بین المشرق والمغرب۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جان لیا جو مشرق میں ہے اور جو مغرب میں ہے۔ اب اس کے لیے بھی ذرا علم کا لفظ تلاش کر لیں کہ یہاں تین لفظ ہو سکتے ہیں کہ کیا جاننا جس کو لوگ نہیں جانتے تھے، نہیں دیکھ سکتے تھے، مجھے پتہ چل گیا، اطلاع ہے، خبر ہے، یا جو نہیں تھا وہ غیب ہے تو علم غیب ہو گیا۔ تیسری روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وضع کفہ بین کتفی حتی وجدت بردا انا ملہ بین صدی فتجلی لی کل شیء وعرفت فتجلی لی کل شیء، میں نے ہر چیز کو جان لیا، ہر چیز کا علم مجھے ہو گیا۔ اب یہ مختلف اسناد کے ساتھ یہ روایت ہے، تو یہ ترمذی میں آئی۔ وہ مولانا یونس نعمانی سے میں نے سنا، انہوں نے کہا وہ جو درس دے رہے تھے ان کو، اپنے طلباء کو، اور اعلیٰ حضرت کی کتاب انباء الحی کے خلاف دلائل دے رہے تھے کہ یہ کتاب غلط ہے۔ اس میں انہوں نے ایک عجیب بات کی جس پہ میں تو سن کے ششد رہ گیا، حیران ہو گیا۔ وہ بات یہ تھی، کہنے لگے کہ جو ترمذی پاکستان میں چھپی ہے نا، اس ترمذی کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کو وہ صحیح کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حدیث ترمذی میں نہیں ہے، یہ پاکستانیوں نے اپنے ہاتھ سے اس کے اندر صحیح لکھ دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں اسی حاشیے میں لکھا ہے کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اس روایت کے بارے میں امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ وہ امام بخاری نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے، یعنی پہلے امام ترمذی خود اسے صحیح کہہ رہے ہیں، پھر امام بخاری بھی اسے صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ امام بخاری سے انہوں نے سوال کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں امام بخاری نے بھی اس کو صحیح کہا۔ جب امام بخاری کی اتھارٹی بھی آ گئی کہ یہ صحیح ہے، تو پھر وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں مولانا یونس نعمانی، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ پاکستان کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ شاملہ پر جائیں اور جتنی ترمذی پرنٹ ہوئی ہیں
پاکستان بننے پہلے سے، بلکہ یوں کہیں کہ جو پاکستان میں پریس لگا ہے نا اس سے بھی پہلے کی، اور جو تفاسیر ہیں یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے فی ما کان علم بالملأ الاعلی، جو متقدمین مفسرین ہیں انہوں نے اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل کی مسند سے لکھا اور امام ترمذی سے لکھا، اور یہی الفاظ انہوں نے متن سے نقل کیے ترمذی کے، اور ترمذی کے نسخوں میں یہ متن میں نسخ ہیں، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، پاکستان کے کسی حاشیے میں نہیں لکھے ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ترمذی کے متن میں ہے، اور پرانی جو ترمذی سعودی عرب کی ہے اس میں بھی ہے، جو ترمذی شام کی اس میں بھی ہے، پوری دنیا کی ترمذی میں ہے، اور اس کو امام ترمذی نے صحیح کہا۔ اب رواج یہ پڑ گیا ہے کہ جی نہیں، جب تک وہ شیخ البانی اور شیخ الارناؤوط نہ کسی چیز کو صحیح کہیں، ہم اس کو جو ہے نا وہ صحیح ماننے کے لیے نہیں ہے، صحیح نہیں مانتے۔ اب میں آپ کو ان کی بات بھی بتا دیتا ہوں کہ شیخ البانی نے جب اس حدیث کو لکھا تو انہوں نے صحیح کنفرم کر دیا، مبارک ہو، انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ امام ترمذی نے شعیب الارناؤوط نے جب کہا تو اس نے کہا صحیح ہے، اور اس کے ترک کو جامع الاحادیث کے اندر جمع کر دیا حافظ جلال الدین سیوطی نے۔ تو یعنی اس روایت کو ضعیف کہنا تو میرے خیال میں اپنا جو ہے نا وہ خود مذاق اڑانے والی بات ہے۔ اس کو سب نے صحیح کہا، امام بخاری نے صحیح کہا، ترمذی نے صحیح کہا۔ اب ذرا سوچیں اس حدیث کو ضعیف کہنے میں ہمارے دوستوں کو کیا ملے گا؟ کبھی ہوتا ہے نا کوئی مسئلہ بندے کا حل ہو جاتا ہے تو ان کو اس سے کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا، اور مجھے کیا فائدہ ہے اس حدیث کو صحیح کہنے میں؟ اب دونوں فائدے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میرا فائدہ اس کے اندر یہ ہے، میری جماعت کا فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے آقا کی شان اجاگر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور پہ کیا کیا کرم کیے، ان کو کتنا علم عطا فرمایا، وہ ہمارے نبی ہیں، وہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہیں، چونکہ ان کی شان اور مقام اس سے ثابت ہو رہا ہے، اس لیے ہم زور لگا رہے ہیں کہ ہاں جو تمہیں شبہ ہوا ہے نا وہ غلط ہے، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ امام بخاری نے اس کو صحیح کہا، اور اس کے تمام طرق کو جامع الحدیث میں یہ حافظ سیوطی نے تمام اس کے طرق کو جمع کر کے اور اس کا آخر میں کہا وَهَذَا صح، یہ سب سے زیادہ صحیح ہے وہ جو عبد الرحمن بن عائش کا طریق ہے، وہ جو سند ہے وہ کہتے ہیں، امام حافظ سیوطی کہتے ہیں وَأَصَحُ، ہاں دوسری کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، جو امام ترمذی نے کی ہے اس کی ایک سند حسن ہے، ایک اس کی صحیح ہے، اور کسی کی کوئی ایک روایت کے اندر وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کمزوری بھی ہو سکتی، وہ ایک سند میں ہے، باقی سندوں میں، اور عبد الرحمن بن عائش کی سیوطی کہتے ہیں وَهَذَا أَصَحُ۔ اب ہمیں خوشی ہو گئی۔ اب ہمارے دوستوں کو اس سے کیا ملتا ہے اس کو صحیح ثابت کر کے؟ ان کو یہ ملتا ہے اس سے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ علم ہے، تو ان کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے کہ جب بھی وہ کچھ سوچتے سنتے ہیں نا ایسی بات ہے تو وہ بیماری اندر سے ہلنے لگتی ہے، اور وہ بیماری ہے ہر بات میں شرک نظر آنا۔ تو ان کو وہ شرک نظر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی زمین آسمان مشرق مغرب ہر ایک کا علم ہے، تو بس ان کو وہ شرک کا کھٹکا لگ جاتا ہے، وہ ٹھک ٹھک ہونے لگتی ہے، تو بس وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کسی کو ٹھک ٹھک ہونے سے اگر کانوں میں کچھ ہو تو ہو، مگر مصطفیٰ کی کو علم غیب ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کر دیا۔ اب اس حدیث کی صحت پر میں ایک اور دلیل دے کے پھر میں اگلی بات کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے دفاع عن السلفیہ، اور یہ لکھی ہے عمر عبد المنعم سلیم نے۔
اس کی ایک کتاب دوسری ہے، وہ عبادات میں بدعات، حافظ زبیر علی زئی صاحب کا ترجمہ بھی میں نے پیش کیا۔ بدعات کے یہ شب برات بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، میلاد بدعت ہے، یہ عمر عبد المنعم صاحب سلیم کی وہ کتاب ہے۔ تو یعنی یہ شرک اور بدعت جن کو وہ ہوتا ہے نا کچھ مسئلہ، یہ ان میں سے بڑے ہیں اور محقق ہیں ان کے بڑے۔ اب میں یہ جو دفاع عن السلفیہ ان کی کتاب ہے، اس کتاب سے میں یہ جو حدیث ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے رحمت میرے اوپر رکھے، زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا، مشرق و مغرب کی ہر چیز کو جان لیا، اور میں نے فتح جل لی کلو شین، ہر چیز کو جان لیا۔ اب وہ کلو کے بارے میں کہہ رہے تھے اس روایت کے اندر کہ کلو کیا ہے، کلو کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ ہر چیز ہی ہے۔ ہاں، کلو کا مطلب ہر چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہد نے کہا کہ ملکہ بلقیس کو کلو شے، ہر چیز دے دی گئی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہد کا کہنا اور خدا کا کہنا اور مصطفیٰ کا کہنا اور، تو یہاں حضور فرما رہے ہیں کلو شین، ہد کی بات نہیں ہے۔ اور وہاں تو اس نے کہا تھا ہر شے میں سے، ہر شے نہیں، اور یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہر چیز کو کلیئر کر دیا۔ علم تو ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں کلو کر دیا۔ اور جب کلو کا لفظ اللہ فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو اللہ کی ذات کے لیے ہو، اور اس وقت کلو سے مطلب ہر چیز ہوتا ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کائنات میں ہر چیز بندہ بن کے، تابع دار بن کے اللہ کے حضور حاضر ہوگی۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں کلو کا کیا مطلب ہے کہ تھوڑی سی چیزیں رہ جائیں گی؟ نہیں، ساری چیزیں۔ اب یہاں مسئلہ وہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی علم عطا فرمانے والا، اور علم ہے مخلوق کا، اور علم ہے جزوی اللہ کے مقابلے میں، یعنی یہی جزوی کا جو لفظ ہے جب اللہ کے سامنے ہو تو حضور کا علم جزوی ہے، اور جب کائنات کی بات ہو تو وہی کلی بن گیا، پھر وہ کلی ہے۔ اب اللہ عطا فرمانے والا، حضور لینے والے، اور بات کلی کی جو ہے یہاں خود حضور تفسیر کر رہے ہیں کہ کلو کا کیا مطلب ہے، چند چیزیں نہیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں انہوں نے خود تفسیر فرما دی کہ وہ کلو ہد والا کل نہیں ہے، یہاں یہ دوسرا کل ہے۔ اور وہ کل کون سا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب کچھ میں نے جان لیا۔ فتح جل لی کلو شیئن وعرفت کلو شیئن، اور کلو کا ترجمہ کیا ہے؟ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ سبحان اللہ، یہاں کلو کا بھی کلیئر ہو گیا۔ وہ یوسف نعمانی صاحب کو کلو کا بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ وہ ہد کے کلو کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب اللہ دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا۔ اب کائنات میں ایک اسم نکال کے بتائیں کہ لفظ کلّہ ہو، اور ایک ہو کوئی نام یا 10-15 نام ذرا اکٹھے کر کے کوئی عالم لسٹ تو دے دے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کلّہ فرما کر آدم علیہ السلام کو علم دیا تو کون سے نام تھے جو باقی رہ گئے تھے اور وہ کلوں میں نہیں آ رہے تھے۔ اگر آدم علیہ السلام کے لیے کل کا لفظ آئے اور اللہ عطا فرمائے اور ہوں وہ آدم صفی اللہ، سبحان اللہ، ہوں وہ آدم صفی اللہ، تو جب آدم کو دیے جائیں تو کل کا مطلب کل ہو، اور جب حبیب کو دیا جائے تو کل کا مطلب 14-15 چیزوں کا علم ہو۔ یہ وہ بات ہے جو بغض ہے، جو عناد ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سینوں کے اندر، اس کی وجہ سے لوگ اس کو ایسی باتوں کی لا یعنی تعویلیں کرتے ہیں۔ بسا اوقات بندہ یہ ہوتا ہے، وہ جب مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں فیس ریڈنگ۔ آپ اس کے چہرے کی فیس ریڈنگ کر لیں کہ کیا وہ جو کہہ رہا ہے وہ خود اندر سے مطمئن ہے اس بات پر۔ تو میں مولانا یونس نعمانی کا وہ بس نام آ گیا، ورنہ تو یہ سارے سب لوگ ایسے ہی کہتے ہیں۔ ان کی فیس ریڈنگ میں نے کی کہ یہ دورہ تفسیر کرا رہے ہیں
تو کیا یہ مطمئن ہے اس بات پر جو یہ کلوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں کلوں کا مطلب وہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، 10-15 چیزیں ہیں، کیا یہ مطمئن ہے؟ تو میں نے ان کی جو فیس ریڈنگ کی اس میں ان کے اندر کا اطمینان نہیں تھا۔ کیوں نہیں؟ کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ انباء الحی کے اندر یہ سارے حوالے آگے میرے پاس ہیں، انباء الحی کے اور فتاوی رضویہ سے جتنی اسناد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی وہ ان کے سامنے تھی، وہ کتاب پڑھی ہوئی تھی سامنے۔ تو فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ زبان سے تو ایک مقابلے کے لیے اپنے مخالفوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہتے جا رہے تھے، مگر دل ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ کیوں؟ ضمیر اندر ہوتا ہے، فطرت اندر ہوتی ہے، اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت کو مخاطب کرتے ہوئے تو فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ۔ ان کے فطرت کے اندر مشرکوں کے میں نے یہ بات رکھ دی ہے۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ نہیں میں کر رہا، میں پورا مضمون کا خلاصہ دے رہا ہوں کہ ان کے اندر ان کی فطرت میں ہے، اور ان کو دلائل دو، تو جب دلائل دو گے نا سامنے تو یہ مجبور ہو جائیں گے، یقیناً یہ کہہ دیں گے کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ ویسے اپنے عقیدے میں تو وہ یہ کہتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں نا یہ بتوں نے یہ فلاں ایریا بنایا، ستاروں نے یہ فلاں بنایا، فلاں کو چلاتا ہے فلاں، یہ ان کی باتیں ہیں منہ کی، لیکن فطرت اور ہے۔ فطرت سے بندہ لڑائی نہیں کر سکتا۔ اب جب میں نے ان کی فیس ریڈنگ دیکھی تو وہ انباء الحی کا اعلیٰ حضرت کا رد تو کر رہے تھے اپنے نظام میں، پر یہاں جو فطرت تھی نا وہ چہرے پہ ظاہر ہو رہی تھی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ خیر دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ روایت ضعیف نہیں۔ اب آئیے عمر عبد المنعم سلیم کی بات میں کرتا ہوں دفاع عن السلفیہ سے۔ انہوں نے اس روایت کے اوپر ایک بحث کی ہے کسی مسئلے کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں کہ ذکر و طریق صحیح حدیث فیما یختصم الاعلی و تصحیح احمد رواہ البخاری و ترمذی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے سوال فرمایا کہ ملائکہ کس بارے میں تکرار کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سن لو، یہ میں کس کا؟ شیخ سلیم کی بات کر رہا ہوں اور دفاع عن السلفیہ سے پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جس کے مختلف طریق ہیں، اور سن لو و تصحیح احمد، امام احمد ابن حنبل جیسا جنا کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ واہ! آگے کہتے ہیں والبخاری، اور بخاری نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ آگے کہتے ہیں وترمذی، اور ترمذی نے کہا۔ آگے کہتے ہیں خلافاً لما ادعاہ، یہ اس بات کے خلاف ہے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ فتح جلالی والی حدیث ضعیف ہے۔ تو عمر عبد المنعم سلیم کہتے ہیں میں ایک لائن میں تمہارے سامنے کھڑا کرتا ہوں امام احمد ابن حنبل کو۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، بخاری کو میں لاتا ہوں وہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، ترمذی کو میں لاتا ہوں وہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ تو پھر کہتے ہیں یہ بندہ کوئی بھی ہو، اس وقت جو شاملہ جاننے والے میں ذرا ان سے معذرت کرتا ہوں، وہ ایک جو مسئلہ دوسرا چل رہا ہے نا ساتھ، اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی اور مسئلہ، یعنی دو مسئلے چل رہے ہیں، میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ خلاف لما ادعاہ، وہ کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ضعیف ہے، آئیں کھڑے ہوں ذرا اس طرف، تمہارا دعویٰ ضعیف، کھڑے ہو کے دکھاؤ ذرا احمد ابن حنبل کے سامنے، کھڑے ہو کے دکھاؤ ذرا بخاری کے سامنے، کھڑے ہو کے دکھاؤ ذرا ترمذی کے سامنے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔
اب وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو روایت صحیح نہیں، اب ہمارا دل تو باغ باغ ہو گیا، اچھل پڑے، وجد میں آ گئے کہ وہ حدیث، وہ روایت جس کے اندر آقا کے علم کا بیان ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ زمین و آسمان کا ان کو علم ہے، اس کو اب عمر عبد المنعم سلیم نے کہا صحیح ہے، اور وہ نقل کر رہے ہیں ان محدثین سے۔ آگے پھر وہ ایک سند پر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی کئی سندیں ہیں، ان میں سے ایک سند جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پر لوگوں نے کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ اصل حاضل حدیث وہ ترکی ہی مستربۃ قال دارقطنی، وہ کہتے ہیں کہ دارقطنی نے بھی کہا، فلاں نے بھی کہا کہ وہ ایک سند جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے لیس فیہا صحیح، وہ سند ایک صحیح نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو کثیر اسناد کے ساتھ آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں چونکہ وہ کثیر سندوں سے آئی ہے تو وَمِنْهَا ان الثابت من کلام الترمذی، آگے کہتے ہیں انہوں نے کہا حسن غریب کما نقل ذالک عنہ الحافظ المزی فی تحفۃ الاشراف، جر و تعدیل کا جڑا بندہ حافظ مزی، جس کے میں نے بڑے حوالے دیے ہیں تہذیب الکمال کے، وہ کہتے ہیں مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں تم کہتے ہو ضعیف ہو، منہ تو ہوتا ہے، دیکھو ذرا، معذرت چاہتا ہوں میں، دیکھو مزی کہہ رہے ہیں صحیح ہے، اور پہلے تو انہوں نے وہ بتا دیا، کہتے ہیں جو ابن الجوزی نے ایک سند پر کلام کیا ہے اس کی تو 10 سندیں ہیں، اگر ایک سند پر کلام کیا ہے تو باقی کی سندوں کو تو دیکھو نا، ہمارے دوست وہ ایک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ایک سند، باقی کی دیکھو۔ آگے وہ کہتے ہیں کل تو ان کا اپنا عمر عبد المنعم کا کہتے ہیں کل تو الکلام کلہ الذی ذکرہ انما ہوا علی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ حدیث ابن عباس کی سند ہے جس کے بارے میں یہ کلام کیا جاتا ہے، اور باقی رہے گی وہ دوسری سند جس میں عبد الرحمن بن عائش الحضرمی ہے تو اور حضرت معاذ ہیں، تو کہتے ہیں قل تو میں کہتا ہوں وَهَذَا سَنَدٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، یہ تو ثقہ ہیں سارے اس کے جتنے راوی ہیں، ہاں زید بن سلام ایک بندہ ہے تکلم بعضهم فی اتصالها، اس کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اسے فلاں سے ملا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ قال ابن حجر اسقلانی، ابن حجر اسقلانی نے تہذیب و تہذیب کے اندر دوسرے اثر سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امام و اما احمد ابن حنبل فسالہ الاسرم یحییٰ سمع من زید، انہوں نے کہا کہ کیا اس نے زید سے سنا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں سنا ہے، تو ابن حجر اسقلانی نے ان کا سماع ثابت کر دیا ہے، لہٰذا جنہوں نے اس کے اندر کلام کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اب میں اس روایت پر اپنی گفتگو کو بس کرتا ہوں، اب دوسری روایت کے اوپر چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ البانی نے کہا صحیح، شعیب الارناؤط نے کہا صحیح، تو اب جب یہ ساری باتیں آ گئی صحیح 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 والی تو پھر تو وہ بات کلیئر ہو گئی، اب تو اس کے اندر اور کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے قرآن کی آیت جس سے استدلال کیا تھا وہ بھی عرض کر دی اور اس کی اسناد بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ایک اور روایت ہے جس سے بظاہر یہ شبہ سا ہوتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب جو ہے نا وہ نہیں ہے، اور وہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضور کو علم غیب ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اور جب علم غیب کے مناظرے ہوتے ہیں نا تو یہ آن دا ٹاپ یہ روایت ہوتی ہے، اس کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے نا وہ کلام ہوتا ہے کہ یہ ہے۔ میں ذرا اس پر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی رحمت عنایت سے کچھ کلام کروں گا، ممکن ہے کہ کسی دوست کو اس کلام سے اختلاف ہو، تو اختلاف ہوتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن میں اختلاف اپنی طرف سے نہیں کروں گا نقل اپنی طرف سے نہیں۔ پہلے حدیث سن لیں، یہ کتاب التوحید کے اندر امام بخاری اس روایت کو لائے ہیں اور کتاب الایمان کے اندر امام مسلم نے لائے ہیں۔ اب جو روایتیں ہوتی ہیں نا ان کے اوپر کلام پہلے محدثین نے کیے ہوتے ہیں،
ہاں وہ الگ بات ہے کہ ذرا وہ ظاہر نہیں ہوتی. حدیث یوں ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قال من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأی ربہ فقد کذب، جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اگر کوئی بات یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس نے جھوٹ بولا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی. دوسرا ہے ومن حدثک، اس پر میں نہیں کلام کرتا آج، لیکن یہاں پر جو مطلب ہے وہ بھی اور ہے. اس کا مطلب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. دوسری یہ ہے کہ من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب وہو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ، جو کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اس نے بھی جھوٹ بولا. یعنی حضور کا نام لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے لیے جو یہ کہے کہ حضور غیب جانتے اس نے جھوٹ بولا. یہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہے. یہ راوی بیان کرتا ہے، شابی اور مسروق اس کو بیان کرتے ہیں. یعنی امام بخاری نے، امام مسلم نے ڈائریکٹلی حضرت عائشہ سے نہیں لیا، بلکہ یوں اس کی سند ہے محمد بن یوسف، سفیان، ان اسماعیل، ان شابی، ان مسروق، یہ سارے بندوں سے گزر کے وہ ام المومنین تک بات جاتی ہے. پھر وہ وہاں ڈائریکٹلی، وہ سیکرٹری نہیں تھے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے. اب یہ جو درمیان میں راوی ہوتے ہیں ان راویوں پر کلام ہوتے ہیں، ان پر بات ہوتی ہے. اب ان راویوں پر کوئی کلام نہیں. صرف میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کی، اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ من حدثک ان محمدن یعلم الغیب، یہ جو ہے نا کہ جو کہے محمد غیب جانتے ہیں اس نے جھوٹ کہا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ داؤدی و نقل ابن تین ان داؤدی، امام داؤدی نے کہا ما اظنہ محفوظاً، میرے خیال میں راوی نے جب ان الفاظ کو بیان کیا ہے تو وہ محفوظ نہیں رکھ سکا. کیوں؟ آگے کہتے ہیں وما احد یدعی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلم من الغیب الا ما علم انتہا. وہ کہتے ہیں کہ بلا کوئی مومن یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر حضور جانتے ہیں؟ جب یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تو پھر یہ کہنا کہ اگر کوئی کہے حضور غیب جانتے ہیں تو وہ جھوٹ ہے. تو امام داؤدی کہتے ہیں ہاں یوں کہنا چاہیے، اگر کوئی کہے حضور کا نام نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر اس روایت کے اندر آقا کا نام محفوظ نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے اللہ کے بتانے سے. جب سارا قرآن حضور کا غیب ہے، ماضی کی خبریں غیب ہیں، مستقبل کی غیب ہیں، تو اب اسٹریٹ میں اتنی بات کہہ دینا کہ جو یہ کہے وہ حضور غیب جانتے ہیں وہ اس کا جھوٹ ہے. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کبھی یہ فرما ہی نہیں سکتی. ہاں اگر اس کی تعویل کریں تو وہ یوں بنے گا، اس زمانے میں چونکہ کاہن دعویٰ کرتے تھے غیب کا، جنات کا غیب تھا، تو یوں کہنا چاہیے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں غیب جانتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. غیب تو صرف اس کا حبیب جانتا ہے. یہ بات ہے. تو امام داؤدی کہتے ہیں اس کی تعویل ضروری ہے. آگے حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کے اوپر ذرا اور بھی باتیں کی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں یہ آگے وہ کہتے ہیں فعالم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ ابن حجر اسی روایت کی تفسیر میں کہتے ہیں جان لو فعالم النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یعلم من الغیب الا ما اللہ علم اللہ وہو مطابق لقولہ تعالی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول.
آگے کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے علم غیب اپنے رسول کو دیا ہے، رسولوں کو دیا ہے، اور سب سے اعلیٰ رسول تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے جب آپ کو غیب کیوں نہیں، وہ تو قرآن میں آتا ہے۔ لہٰذا اس روایت کے اندر یہ جو آتا ہے نا، حضور کا نام امام داؤدی کہتے ہیں دیکھ لو یہ راوی کا وہم ہے، یہاں پر مسئلہ ہے، یہ محفوظ نہیں ہے۔ آگے حافظ ابن حجر اسقلانی نے حضور کے علم غیب کی لائنیں لگائی ہیں، اور جو اہل علم حضرات ہیں وہ اس مقام کو دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے دیگر آیات حافظ ابن حجر یہاں پر لائے ہیں کہ کیا کیا علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا علم دیے۔ لہٰذا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دامن اس سے پاک ہے۔ یہ راوی نے حضور کا نام یہاں ذکر کر دیا، مگر قرآن و حدیث کے مطابق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حافظ ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔